ऑडिटर जो रिपोर्ट है, अंसार अब्बासी साहब जो एक बड़े हमारे मायानाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट शाया की और उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई। पहली तो बात यह है कि ये कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है, और ये ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा है जिन जाहिलों को जो अपने आप को, इनको आपको पता ना, वो कहते हैं एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या कहते होते हैं, और इसके साथ ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या, समझ नहीं आती क्या कहते हैं, कोशिश नहीं करते। अब ये अनपढ़ जाहिल हैं जो अपने दूसरों को जाहिल कहते हैं। बहुत क्लियरली द ऑडिट रिपोर्ट 24-25 कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 23-24, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर साहबा के नाम से और उससे जो है वो एक बकवास शुरू की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। मेरा ख्याल था कि शायद जो है वो इनको अकल आ जाएगी, कोई पढ़ा देगा, लेकिन इनका काम ये है कि ये फितना निकालें हर चीज़ के अंदर से। और मज़े की बात यह है कि इसको सबसे ज़्यादा किसने जो है वो सबसे पहले ट्वीट किया, उसने जो अपने वालिद साहब की 6-7 महीने की हुकूमत में इतने बड़े पैसों के बैग भर के स्पेन भाग गया था, जिसका नाम है मोनेसलाई। ये द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द कंप्लायंस ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इन सम केसेस ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 वाज आल्सो कंडक्टेड। और ये वो दौर है परवेज इलाही का जिसके अंदर जो है वो ये तमाम चीज़ें देखने में आई। एक तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसके ऊपर डिटेल से पहले कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, हर महकमे के अंदर मुख्तलिफ जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी अदायगियाँ हुई होती हैं, उन सब का ऑडिट होता है और उसके अंदर वो देखते हैं बेज़ाब्तियाँ क्या है, और वो बेज़ाब्तियाँ सेटल हो जाती हैं। जिनके ज़िम्मे सरकारी मुलाजमीन के अगर किसी ने अपने तजावुज़ किया है, उसने ज़्यादा पेमेंट कर दी है, उसको पेमेंट वापस देनी पड़ती है। अगर कोई जो है वो किसी जगह पर कोई और इशू हुआ है, उसको सरकारी मुलाजिम को वो करनी पड़ती है। अदरवाइज वो पहले ही डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर सेटल डाउन हो जाती है। उसके बाद अगर नहीं हो तो फिर पीएसी में जाती है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है हर सूबे की, और अकाउंट्स कमेटी के अंदर जाकर वो फाइनल फोरम होता है जहां पर जाकर ये ऑडिट पैराज या तो एडजस्ट हो जाते हैं, या फिर यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उसके अंदर लोगों को उस गुनहगार जो है वो डिक्लेयर करती है, और फिर हुकूमत जो है अगर उस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो करती है। सो अभी तक जो ये ऑडिट रिपोर्ट है ये पीएसी के पास अभी नहीं पहुंची है, और जैसे ही पीएसी इसको फाइनल करेगी उसके ऊपर अगर जो चीज़ें सेटल नहीं होंगी, यकीनन उनको मुर्दे इल्ज़ाम जो है वो ठहराया जाएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमसे सवाल वो पूछते हैं जिनका अपना, एक तो कहते हैं ना गिरेबान या दामन, ये सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए लोग हैं, जिनका महात्मा अपनी बेगम समेत तोशाखाना खाने के चक्कर में अंदर है, जिनका महात्मा अपनी बेगम समेत 190 मिलियन पाउंड, और आपको पता है ना 5 कैरेट से कम के हीरे जो है मौसूफा को पसंद नहीं आते थे, और जो है वो मिलिट्री ऑफिस जो हमारा भेजेगा वज़ीर आज़म हाउस से जो भी मिलेगी चीजें भेजी जाएंगी, बस उसके आने का रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सब आप सुन चुके हैं ना। वो अभी भी डायमंड के जो सेट है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, अगलों ने दर्ज नहीं कराया कि हमें ये तोहफा मिला, वो हमसे सवाल पूछते हैं। सीरियसली इसके लिए सही जो है वो किसी मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, उसकी यहां मेराज पे होना चाहिए उस लफ्ज की जो अपने इस जो है वो इस आलम में दूसरों से सवाल पूछें। पीटीआई के पहले साल की ऑडिट रिपोर्ट में अपने साथ लाई हूं जी, जिसमें 40 जो सरकारी वजारतें और महकमे हैं उस पर 270 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां करप्शन थी, जिसमें जाली रसीदें, अल्लाह दे फजल नाल जाली रसीदें, हाँ जी, इनके पहले दौर में भी जाली रसीदें निकल के आई थी, और 12.56 अरब रुपए की, मैंने तो इतने पैसे भी नहीं समझ में आते कितने होते हैं, बहरहाल इनकी जाली रसीदें भी आई थी। सरकारी इदारे जो है वो 17.96 बिलियन का रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल को दे ही नहीं सके, रिकॉर्ड भी नहीं दे सके। खैबर पख्तूनख्वा की लंबी चौड़ी स्टोरीज हैं जो करप्शन की, और वहां पर किसी और की हुकूमत नहीं है। पिछले 12 साल से एक ही महात्मा के फरिश्तों की हुकूमत है, और उसमें जो सवात में जो हुआ उसके बाद वो कल परसों से जो है वो फेक वीडियोस लगा रहे हैं। अभी वो 3 साल पहले की
جو ہے وہ जनरल अस्पताल की एक वीडियो है जिसमें पानी भरा हुआ है, वो वीडियो लगा के कह रहे हैं। अच्छा, एक ने वो कई पूछ रहे हैं कहाँ है उज़्मा बुखारी। उज़्मा बुखारी आपके सामने बैठी है भाई, आपके सीने पे मूंग डलने के लिए, और आपको ड्राई क्लीनर्स पे छोड़ के आने के लिए ये बैठी है उज़्मा बुखारी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ये है। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था, आफात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सवाल ये है कि क्या हुकूमतों ने उससे सीखा, क्या आपने पिछले साल से अगले साल को बेहतर करने की कोशिश की। लाहौर के अंदर पिछले साल जो बारिश की सूरत हाल थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने में बहुत खुशी और फख्र है कि इस साल वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि हमने एक साल के अंदर जो अंडर ग्राउंड वाटर टैंक्स हैं वो हो या सीवरेज का निज़ाम हो। इस वक्त भी लाहौर का आधा लाहौर रिवैम्प हो चुका है, आधा जो है वो इस माली साल के अंदर होने जा रहा है। पंजाब के 140 शहर इस साल वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर तमाम रिवैम्पिंग, उनके सीवरेज से लेकर उनकी गली महल्लों से लेकर और सड़कों तक हर चीज जो है वो रिवैम्प होने जा रही है इस माली साल के अंदर। और वही नशेबी इलाके जो घुट्टों घुट्टों पानी तक डूबते हैं, फैसलाबाद में भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक होने जा रहे हैं। और फैसलाबाद के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था, इस साल आपके लिए जो है वो खुशखबरी मेट्रो की भी लेके आई हूँ, और इंशाल्लाह इस साल जुलाई के एंड पे आपका जो है मेट्रो पे काम शुरू हो जाएगा फैसलाबाद के अंदर। सो मेरे पास एक बहुत लंबी लाइन है, ये पूरे पेजेस भरे हुए मेरे पास, ये प्रिंट हुई हुई इनके कारनामे और करतूत। ये है पहली जो ये 40 डिपार्टमेंट्स की वो है। उसके बाद ये सुनामी, याद है ना आपको, ट्री सुनामी, ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उसके बाद ये बुज़दार साहब अपनी खूबसूरत सी शक्ल के साथ जो है पीएससी लॉन्चेस प्रोब इनटू पीटीआई करप्शन केसेस, ये मौजूद है। क्या ये पूछेंगे हमसे सवाल सीरियसली? और दूसरों को बात करने से पहले जो है वो इनको बिल्कुल गैरत नाम की कोई चीज नहीं आती। दूसरा इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ कि जो जरूरी बातें हैं वो मैं पहले कर लूँ, बाद में डिटेल जो है वो करेंगे। दूसरा, एक प्रोपेगेंडा ने शुरू किया, हेल्थ कार्ड खत्म कर दिया जी। हेल्थ कार्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने खत्म कर दिया। पहली तो बात यह है कि हेल्थ कार्ड भी आपने चोरी किया। हेल्थ कार्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014-15 के अंदर लॉन्च हुआ था, और जो उस वक्त जो केपीके की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने उसको जो है लॉन्च करने से इनकार कर दिया था। पंजाब के अंदर वो लॉन्च हो गया था, और उसको बाद में रंग रोगन करके अपनी पार्टी के 2 रंगों के ऊपर जो है, जिनको मरियम नवाज की तस्वीर देखने से तकलीफ होती है, उन्होंने उस कार्ड को अपनी पार्टी के रंगों के साथ रोगन करके उन्होंने कहा ये हम कार्ड ले आए। सो उसके ऊपर हकीकत ये है कि जो निजी अस्पताल हैं, मुझे वैसे बहुत इख्तलाफ है उसके ऊपर कि निजी अस्पताल जो है वो इस सेहत कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। जो एक छोटा ऑपरेशन जो है, सिजेरियन जो ऑपरेशन होता है ख़वातीन की जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान, उसको जो है वो आम तौर पर उसकी कीमत क्या होती है, और जब आप सेहत कार्ड पे जाते हैं तो वो जंप मार के 3% ऊपर जाता है। लेकिन फिर भी मैं कैटेगोरिकली कह रही हूँ, पंजाब में सेहत कार्ड को बंद नहीं किया गया है। जो निजी अस्पताल है वहां पर सेहत कार्ड अपना काम कर रहा है। पंजाब के सरकारी अस्पताल जहां पर हर एक आउटडोर से लेकर तमाम फ्री घर अद्वियात पहुंचाने से लेकर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह का इलाज किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो सरगोदा की कार्डियोलॉजी नया अस्पताल, 1 साल के अंदर आपने कभी इतना बड़ा अस्पताल बनते देखा है या सुना है? 1 साल में उसकी जो आउटडोर है कार्डियोलॉजी का, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला जो पहला पब्लिक सेक्टर का जो 1000 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल जो है, इंशाल्लाह ताला वो भी बनने जा रहा है। इसी दिसंबर में वो भी अपना आउटडोर शुरू कर देगा। सो ये फिर एक फेक न्यूज़ फैलाई और कहा कि जी सेहत कार्ड, कतई तौर पर पंजाब के अंदर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया है। अभी भी जो पिछले 5 साल के जो वाजिबात थे सेहत कार्ड की मद में 22 अरब रुपया, 22 बिलियन रुपीस पिछले 5 साल के मद में जो सेहत के कार्ड के ऊपर थे, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में आके जो है वो दिए हैं। और ये अगर वाजिबात अदा ना होते तो सेहत कार्ड वैसे बंद हो जाता। ये आसान होता, वाजिबात अदा ना करते सेहत कार्ड बंद हो जाता। 22 अरब रुपया उन्होंने जमा कराया है कि ये सेहत कार्ड जो है ये चलता रहे, और कोई भी किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है कहीं पर अद्वियात के लिए। और जो सरकारी अस्पताल है
اس میں جو ہیلتھ کارڈ کے مد میں جو قیمت ہے وہ محکمہ جو ہمارا اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ہے وہ ادا کرے گا. سو یہ ایک فیک نیوز ہے. دوسرا, جو سوات کے اندر نالائکی, غفلت اور بے حسی کے طور کے اوپر جو 10 لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا ایک ٹیلے کے اوپر, اور جب اس پہ سوال اٹھایا تو اب گدھ جو ہے وہ سوچنے لگے ہو کہاں سے لاشیں ڈھونڈ کے لائیں, چلے لاشیں پتہ کرتے ہیں, چل کے پتہ کریں لاشیں کہیں سے مل جائیں. ملا کیا کہ ساہیوال کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی 20 بچے جو ہے پاک پتن کے اندر ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے جیسے کہا کہ اپنی غفلت اور نالائکی چھپانے کے لیے آپ کو اس حد تک گرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. آپ کو یاد ہوگا ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر ہی جو ہے وہ اے سی کی خرابی کی وجہ سے گیس لیک ہوئی تھی, جس کے اندر جو ہے وہ 11 بچے جو ہے وہ جان سے گئے تھے. چیف منسٹر خود گئیں, جا کر وہاں پر جو ہے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگوائیں, اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے جلوس نکلتا رہا. ان کے سی ایم آفس کے باہر جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں جن کو نکالا گیا تھا وہ آ کے یہاں باہر جلوس نکالتے رہے. انہوں نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گی, اگر کوئی غفلت کرے گا وہ نہیں بچے گا. اب یہ جو بچوں کی ہلاکت کا معاملہ ہے, اتنی افسوسناک بات ہے کہ یہ ان 20 بچوں کے اندر سے جو 15 بچے ہیں وہ نیو بورن تھے, اور نیو بورن بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتالوں سے بھجوائے گئے تھے. سرکاری ہسپتالوں میں ہمارے سرکاری ہسپتال مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں کسی بھی جو ہے مریض کو یا بچے کو کسی کو نہ نہیں کرتے. آخری دم پہ بھی اگر کوئی ہسپتال پہنچا ہے تو یہ چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے اور یہ ان کا عزم ہے کہ اس کو تمام فیسلٹیز ملیں گی. تو وہ بچے جو پرائیویٹ ہاسپٹل سے یہاں شفٹ کیے گئے, جو خدا اللہ پاک جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو صبر دے, وہ بچے تو معصوم ہیں, ان کو جو ہے وہ آلموسٹ وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے. وہ بچے جو پرائیویٹ ہسپتالوں سے یہاں بھجوائے گئے تھے, 3 بچوں کی ہوم ڈیلیوری تھی جو گھروں پہ پیدا ہوئے تھے, لیکن ان کی کمپلیکیشنز ہوئیں ڈیلیوری کے دوران, اور وہ بچے بہت, اور ان تمام بچوں کے اندر ایک یہ بھی ایک کامن چیز ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ انڈر ویٹ تھے, ان کا ویٹ بہت کم تھا, اور پری میچور بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے بھی یہ پرابلم جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اس کو نکال کے لے آئے یہ کہ جی وہ دیکھیں نا وہ غفلت سے ہو گیا. اب یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایشو کسی یوٹیوبر نے لا کے نہیں دیا, یا یہ جو بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے ٹائیگر جو کاٹنے کے لیے لوگوں کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں, یہ خود سیکٹری ہیلتھ ہاسپٹل میں گئیں, جا کر انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے خود پروو کرایا, انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان بچوں کی ان دنوں کے اندر. اور اس پوری جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیکٹری ہیلتھ کی وزٹ کے بعد انکوائری کمیٹی بنائی گئی, اور اس انکوائری کمیٹی نے جو ہے یہ پروب کیا. اب یہ جو ہے یہ 2 اور یہ پروب کمیٹیز جو ہیں اس کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہسپتال جہاں سے ان بچوں کو یہاں بھیجا گیا تھا, 12 کے قریب ہسپتال جو ہیں وہ سیز کیے گئے ہیں, اس لیے کہ وہاں پر پراپر کیئر بچوں کو نہیں دی گئی, اور جو ان نیو بورن بچوں کو دینی ضروری تھی, جس کی وجہ سے وہ اس حالت پہ پہنچے کہ ان کو سرکاری ہسپتال میں آخری دموں پر پہنچایا گیا, جس سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بچانی ممکن نہیں ہوئی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتی تھی. ٹائم تھوڑا ہے, میں صرف اتنی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کئی دفعہ کہا ہے کہ بدتمیزی, بےہودگی, بغیرتی کا مقابلہ آپ سے کوئی نہیں کر سکتا. وہ آپ کو مبارک, وہ ہم آپ کو بلا مقابلہ اس میں ہم نے آپ کو میڈل دے دیا. مقابلہ کرنا ہے, آئیے کارکردگی کا مقابلہ کریں. آئیں مجھے دکھائیں کتنے اسپتال بنے ہیں پچھلے 12 سال میں خیبر پختونخوا کے اندر. خیبر ٹیچنگ اسپتال کی آج بھی حالت دیکھیے آپ کیا ہے. مانسیرا کے اور ان کے اسپتالوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی. آپ جا کے جو ہے وہ خیبر ٹیچنگ اسپتال صرف دیکھ لیں, ایک بتا دیں کوئی ایک ریویمپ یہاں پر جو ہے بی ایچ یوز کو ریویمپ کیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر بی ایچ یوز جو ہیں وہ ریویمپ ہوئے ہیں, جن کو کہا گیا کہ جی وہ ٹھیکے پہ دے دیے. سرکاری ڈاکٹر جو ینگ ڈاکٹرز
جو ہے وہ ان کو دیے گئے کہ آپ یہ چلائیں. 24/7 وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. ادویات حکومت پنجاب پہنچاتی ہے. اور اب تو الحمدللہ ان بی ایچ یوز کے اندر جہاں ڈیلیوریز کے لیے بھی فیملیز کو بڑے بڑے ٹی ایچ کیوز یا ڈی ایچ کیوز میں جانا پڑتا تھا, اب ڈیلیوریز وہاں شروع ہو گئی اور وہاں پر جو ہے وہ الحمدللہ تمام فیسلٹیز ان کو مل رہی. تو یہ جو بدتمیزی سے اور یہ کرنا کہ اب یہ جو یہ آڈٹ جنرل کی رپورٹ ہے, جیسے میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحبہ کے دور کی تو ابھی کوئی رپورٹ آئی نہیں سامنے, لیکن کہیں پر بھی کوئی بے ضابطگی ہوگی, کہیں پر بھی کوئی اگر بات ہوگی تو کوئی اس کو چھپائے گا نہیں. حکومت پنجاب میں چھپانے کی اجازت نہیں ہے, اس کو فیس کرنے کی اور اس کا جواب دینے کی جو ہے وہ پالیسی ہوتی ہے. سو اس لیے یہ جو دوسروں کو پوچھ رہے ہیں اتنے کھرب کہاں گئے, اور بھائی تمہارے 3-3.5 سال میں لاؤں تمہارے اوپر کے مہاتما کو, ساتھ میں نیچے جو ٹرین ہونے آئے ہوئے تھے ان کو, تو یہ تو کھربوں سے بھی بات اوپر کی جاتی ہے. اور جنہوں نے توشہ خانہ نہیں چھوڑا, جنہوں نے زکوٰۃ خیرات اس ملک کی نہیں چھوڑی ہوئی, جنہوں نے جو ہے وہ, اور وہ آپ کی اطلاع کے لیے وہ بابا آف شور ہے جو عمران خان ہے, جس نے زکوٰۃ کے پیسے پر پہلی دفعہ آف شور کمپنی کس نے بنائی تھی؟ عمران خان نے. اور وہ جو ہے وہ آج ہمیں سوال پوچھتے ہیں جن کے اپنی فورن فنڈنگ جو ہے وہ باقاعدہ پکڑی گئی, اس کے اوپر جو ہے اکاؤنٹس فریز ہوئے. ہم سے سوال پوچھیں گے زکوٰۃ چوری کرنے والے, ہم سے سوال پوچھیں گے بلین ٹری سونامی کے چکر میں پیسے کھانے والے, ہم سے سوال پوچھیں گے چندہ خیرات کھانے والے, ہم سے سوال پوچھیں گے توشہ خانہ کھانے والے, ہم سے سوال پوچھیں گے 5-5 کیرٹ کی جو ہے وہ انگوٹھیاں منگانے والے, ہم سے سوال پوچھیں گے جو ہے اس ملک کا, اس صوبے کا بیڑا غرق کر کے جو ہے وہ کھا کے جا کے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں اس وقت موجے کر رہے ہیں, وہ سوال پوچھیں گے. سوال پوچھنے کے لیے اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہوتا ہے. ہم سوال کا, ہر ایک سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن تہمت کی, بدتمیزی کی, بےہودگی کی قطعی طور پر جو ہے وہ نا اجازت ہے. عظمیٰ بخاری بھی یہی موجود ہے جس کو ڈھونڈ رہے تھے آپ. میرا خیال تھا کہ محرم کے دن ہے, آپ جو ہے وہ کوئی اپنی دین دنیا جو ہے وہ سوار لے بندہ, کوئی یہ بھی خدمت ہے جو عزاداران کی کرنی ہے اتنی مشکل حالات کے اندر. سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں اس وقت, جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد بہت ساری پروکسیز اس وقت جو ہے وہ میدان میں ہیں, اس کے ساتھ ایران اور اسرائیل کی جو حالیہ جنگ ہے اس کے تناظر میں یہ محرم بہت امپورٹنس کا حامل ہے. اور لیکن وہ باہر بیٹھے ہیں جن کو پیسے اور ڈالر ملتے ہی چکے جو ہے وہ اس کام کے ہیں کہ آپ نے صرف جو ہے وہ بدتمیزی, فساد اور جھوٹ پھیلانا ہے سوشل میڈیا پہ. وہ کر رہے ہیں, آپ وہ کرتے رہیں. چیف منسٹر صاحبہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس صوبے کی خدمت میں مصروف ہے اور وہ وہی کرتی رہیں گی. یہ جو گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بھاگنے والے جو میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتی, جو چیزیں بھاگتی ہیں گاڑیوں کے ساتھ, اس سے گاڑی میں بیٹھے والے بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تھینک یو ویری مچ. میڈم آپ نے فیصل آباد کے حوالے سے بات کی اور کئی سوالوں کے جواب بھی دے دیے, اور محرم کے حوالے سے دعا ہے کہ یہ بھی ساتھ خیر وفیت سے گزرے. آپ نے فیصل آباد کے لیے مختلف پروجیکٹ کا کہا کہ ہم نے یہ ہے, لیکن فیصل آباد کی صحافی کالونی کے حوالے سے آپ نے کوئی بات نہیں کی, اور فیصل آباد میں 270 اخبارات بند ہو گئے, ان کے جو ورکرز ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی. دیکھیے بھائی, ایک تو بات یہ ہے کہ صحافی کالونی کے حوالے سے پچھلی دفعہ بھی جب میں آئی تھی میں نے کانشیسلی اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا بیکاز ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ بات کر لیں, میں آپ سے وعدہ کر لوں میں وہ کر نہ پاؤں. لیکن اب آپ نے سوال پوچھ لیا ہے تو ایک آپ کی صحافی کالونی, ایک اور جگہ کی صحافی کالونی, اس پہ بہت سارا کام ہو گیا, اس پہ چھوٹے سے ایک دھکے کی ضرورت ہے. تو میرا چیف منسٹر صاحبہ پہ پورا یقین ہے, جب بھی میں نے صحافیوں کے حوالے سے ان کو کوئی ریکویسٹ کی انہوں نے کبھی نہ نہیں کی. تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے. اور جہاں تک اخبارات کے بند ہونے کی بات ہے, بھائی آپ کی اپنی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی, اور آپ سب بھی مجھ سے اگری کریں گے کہ جو ڈمی اخبارات ہیں خدا کے واسطے ان کو بند ہونا چاہیے. ڈمی اخبارات بہت سارے جو آپ کے لیگل جسٹیفائڈ اخبارات ہیں ان کا حق کھا رہے ہیں. سو یہ ڈمی اخبارات کو ختم ہونا یا بند ہونا یہ ایک اچھا شگون ہے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہے, ڈمی اخبار نہیں ہے, تو میں بیٹھی ہوں, میں بالکل اس کو دیکھوں گی. لیکن اگر کوئی ڈمی اخبار ہے اور اس نے صرف جو ہے وہ اشتہار لینے کے لیے, پیسے لینے کے لیے اس نے اخبار چھاپنا ہے, تو بھائی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جو نشستوں کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت میں تبدیلی آتی ہوئی آپ دیکھ رہی ہیں؟
دیکھیں نا پھر وہی بات ہے, خیبر پختونخوا کی بات کروں گی تو پیچھے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں. تو دیکھیے نمبر گیم ہوتی ہے ہر ہاؤس کے اندر, تو لیٹس سی کہ نمبر گیم کیا ہوتی ہے. ابھی تو مجھے پوری امید ہے کہ جتنی ڈھیٹ, اور اگر ان کو لوگوں کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا نا, تو یہ مخصوص نشستیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. سو انہوں نے پہلے بھی اوتھ نہیں لینے دیا تھا, جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ کا آیا تھا, اس کا بریچ ہوا تھا. اور اللہ جانے حالات کس طرف جاتے ہیں. ابھی تو میں پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ الحمدللہ پہلے بھی اللہ پاک نے ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ چیف منسٹر صاحبہ کو یہاں خدمت پہ معمور کیا تھا, اور اب ہماری پوزیشن الحمدللہ اور بھی اسٹرانگ ہے. باری 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 بھائی ان کو زیادہ سوال آیا ہوا. ہاں جی اچھا جی, اچھی بات ہے کہ نہیں. آپ کی کمشنر بھی فیمیل ہے, پہلے والی کمشنر بھی فیمیل تھی. ہاں ہاں تو ہمارے تقریباً 750 کے نزدیک تھانے ہیں جو پولیس اسٹیشن کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری جو فیمیل جو وومن پولیس اسٹیشن ہے وہ 3 سے 5 ہے. بٹ ہماری 6 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے فیمیل. بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال. نہیں ایسا نہیں ہے, میں گزارش کرتی ہوں. میں جی میں سمجھ گئی. دیکھیے ہم ویمنس پولیس اسٹیشن نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین نہیں ہے. ذرا انرولمنٹ تو دیکھیے جا کے, خواتین کتنی ہیں اس وقت پنجاب پولیس کے اندر, اور کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, جو ایس پی لیول پہ بھی ہے, جو ایس ایس پی لیول پہ بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آگے بہت جائیں گی. جہاں تک ہراسمنٹ کی اور اس کی بات ہے, دیکھیے اب تو شاید آپ کو پتہ چلا ہے کہ نہیں, اب تو آپ کے بھی سیف سٹی جو ہے یہاں موجود ہے. ورچوئل پولیس اسٹیشن جو ہے پورے پنجاب میں بنا دیے گئے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے, کبھی ضرور جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیٹو سٹوری کریں کوئی, کہ آپ کو پتہ چلے کہ لاکھوں خواتین نے گھر بیٹھ کر صرف ورچوئل پولیس اسٹیشن کے ذریعے اپنے لیے جو ہے مدد حاصل کی ہے, اور ان کے مسئلے جو ہے وہ سالو ہوئے ہیں. سو اس لیے اس وقت یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے ہماری انتظامیہ کے ساتھ, تو ٹیبل کے اوپر جتنی خواتین بیٹھی ہوتی ہیں نا, یقین مانیے کہ ایک بہت سورس آف انسپریشن بھی ہوتا ہے, اور ایک خوشی ہوتی ہے کہ وہ زمانے چلے گئے کہ جب آپ خواتین کو ایک کونے پر اور کوٹا ہوگا, پھر وہ عورتیں بیچاری جو ہیں وہ انتظار کرتی رہتی تھی. اس وقت بڑی تعداد میں سیکرٹریز موجود ہیں. آپ کی جو کمشنر یہاں سے گئی ہیں اس وقت سیکرٹری ہیں, بہت ساری ڈی سیز ہیں, بہت ساری کمشنرز ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بہت سارا اضافہ ہوگا. بلکہ مجھے تو مردوں کی فکر پڑ گئی ہے کہ یہ بیچارے کہاں جائیں گے. اچھا میڈم, آپ کا الیکشن میں وعدہ تھا جو بجلی کے یونٹس کا, وہ کب وفا ہوگا؟ بجلی گیس اور اس کی دیکھیے پیٹرولیم کی اس حد تک قیمتیں بڑھ چکی ہیں کہ عام آدمی کا اس میں زندہ رہنا دشوار ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہی ایک بہت ایک سور پوائنٹ کہہ لیں کہ جو ہمارے سب کے لیے بہت کنسرن کا باعث ہے. بیسیکلی تو یہ سوال ویسے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, لیکن وہ بھی میری حکومت ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 7.5 روپے پر یونٹ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ابھی 2 مہینے پہلے بجلی میں کمی کی تھی. پچھلے سال چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ اربوں روپے سے جو ہے وہ 14 روپے پر یونٹ کی سبسڈی دے کر لوگوں کے بلوں میں ایک قابل حد تک جو ہے وہ کمی کے اس میں کیا. جی آپ درست کہہ رہے ہیں. جی پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اظہار کیا ہے, اور کچھ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں پائپ لائن کے اندر, اللہ کرے کہ وہ میچور ہوں. یہ بجلی اور گیس یہی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر پیٹرول کی قیمت بھی بائی دا وے بھائی صاحب, ہم بحث تو نہیں ہو رہی نا اس وقت آپ کے ساتھ, میں بحث اس پہ کر لیتی ہوں بعد میں. گزارش یہ ہے کہ پیٹرولیم کی قیمت کے اندر بھی جو ہے وہ ہر دفعہ جو اضافہ ہے وہ لوگوں کو پاس آن کیا گیا ہے. اس وقت بھی عالمی قیمت میں جو ہے وہ کمی کا ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں بھی اس مہینے پھر کمی آئے گی. سواد کے افسوسناک واقعہ میں یقیناً یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, ساری دنیا نے دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں نااہلی کے ساتھ ساتھ پوری کیا پنجابیوں نے بھی سزا دی گئی؟ نہیں دیکھو, میں کوئی صوبائیت کارڈ نہیں کھیلنا چاہتی یہاں پر. اگر کوئی بھی اس قسم پرسی کی حالت میں, کوئی کشمیری بہن بھائی بھی میرا ہے, اگر وہ کے پی کے گیا ہوا ہے اور وہاں جا کر ان کی فیملی کے, مجھے اتنی تکلیف ہوگی. لیکن دیکھیے کسی کی نالائکی کی سزا, اب کیا امر مانے ہے کہ 2022 میں بھی ایسا واقعہ ہوا دروازے سوات کے اس کے اوپر.
آپ وہاں پہ کیمپ نہیں لگا سکے, آپ وہاں پہ بورڈز نہیں دے سکے, آپ وہاں پر کوئی, اور اب تو وہ فوٹیج بھی آ گیا ہے کہ ہاتھ ہلاتے ہوئے 3-4 آئے تھے ریسکیو والے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوں گی, ہم اٹھائیں گے اور ہم چلے جائیں گے. وہ میڈیکل کے لوگ آئے, ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا, اور اگر وہ ریسکیو کر لیے جاتے تو ان کی زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں. اب اس کا جب یہ سوال جو ہے ان سے پوچھو تو پھر وہ کبھی جو ہے وہ آپ کو 3 سال پہلے کی پانی کی فوٹیج جو ہے وہ ڈھونڈنے میں پہنچ جاتے ہیں, یا وہ جو بچے جو ہیں جو نومولود پیدا ہوئے جن کو جو ہے وہ بہت ساری جن کی کنڈیشنز ایسی تھیں جو پرائیویٹ اسپتالوں سے آئے, اب اس کی لاشوں کے اوپر ہمیں کھیلنا ہے. ایسے تو کور نہیں ہوگا. اگر تو کوئی بچہ یا کوئی انسان پنجاب کے اندر کسی غفلت سے جو ہے وہ ہو تو اس کا چیف منسٹر صاحبہ کا وہ کہتی ہیں اپنے منہ سے, اور میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا بھی ہے ان کو کرتے ہوئے, جو میں نے آپ کو اگزامپل دی سائی وال ٹیچنگ ہاسپٹل کی, کہ جہاں پہ بچے جو ہے صرف وہ گیس لیک ہوئی, اس بچے جو ہے اس سے گئے, انہوں نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا, انہوں نے لوگوں کو ہتکڑیاں لگوائی. ہم وہ لوگ, ہم سے غلطی ہوگی, ہم معافی مانگیں گے, ہم شرمندہ ہوں گے. وہاں پہ تو کوئی شرمندہ ہونے کے لیے بھی بھائی تیار نہیں ہے. ورثہ کے ساتھ کوئی 2 لفظ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے بولنے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے تو حکومت نہیں چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے چھوٹا سا درد دل چاہیے ہوتا ہے. ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے. ان کو جو ہے وہ, میں نے تو کہا تھا ہاؤس کے اندر بھی کہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ سارے کاموں کا ایک ورد ہے, وہ ہے قیدی نمبر 804. وہ بس ورد کرتے رہے, قیدی نمبر 804, قیدی نمبر 804, یا جوتوں پہ لکھ لیں یا ماتھے پہ لکھ لیں یا جہاں مرضی. ان کے مسائل تو شاید ایسے حل ہوتے ہیں. پنجاب والوں کو غلط فہمی تھی, وہ وہاں جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے گئے, انہیں نہیں تھا پتا کہ قیدی نمبر 804 کا ورد کرنے سے ان کو لینے کوئی نہیں آئے گا, ان کو بچانے کوئی نہیں آئے گا. تو یہ حالات ہیں. جی میڈم, یہ جو صحت کارڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی جی, تو عثمان بزدار کی حکومت میں اربوں روپے کی کرپشن کلینکل سائٹ پہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل, ہاں, تو اس کی آڈٹ رپورٹ کے لیے 2003 میں نگران حکومت نے ایک آڈٹ کرایا تھا. کیا وہ رپورٹ پنجاب حکومت کے پاس اب آئی ہے کہ ان کو صحت کارڈ بند کرنا پڑ گیا؟ اور دوسرا, پی ڈی ایم نے ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ کل سے لے کر 5 تاریخ تک شدید موسلادھار بارشیں ہوں گی اور اربن فلڈنگ ہوگی, تو جلوس بھی نکل رہے ہوں گے محرم الحرام میں. تو کیا کیسے؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی اس آڈٹ رپورٹ کے بارے میں آئی ایم ناٹ شیور, اور میں کوئی بات بغیر تصدیق کے کرتی نہیں کہ وہ آڈٹ رپورٹ آئی ہے کہ نہیں. بہرحال آڈٹ ہو تو رہا تھا اور ہونا بھی چاہیے, ہوتا بھی ہے ہر سال. تو جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پہ چونکہ تمام فیسلٹیز پہلے ہی گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے, اور اگر ضرورت پڑے گی 22 ارب روپیہ, میں نے کہا کہ پچھلے دور کا بزدار پلس پرویز لائی, اس دور کا 22 ارب روپیہ جو ہے صحت کارڈ کا, وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ جمع کرایا ہے. اور اب بھی سرکاری اسپتال کے اندر ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہوگی. جو نجی اسپتال ہے وہاں پہ صحت کارڈ جو ہے وہ ابھی بھی کام کر رہا ہے. جو دوسری بات ہے, دیکھیے اربن فلڈنگ کے حوالے سے یقیناً ایک کنسرن ہے, اور ہماری پوری انتظامیہ جو ہے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ فیصل آباد کی انتظامیہ بھی موجود ہے کہ سب جو ہے وہ اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے. دیکھیے, واقعہ کوئی انفارچونیٹ ہو سکتا ہے, وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے, جو اس نے لکھا ہے وہ ہونا ہے, لیکن کہیں کوتاہی نظر نہیں آنی چاہیے. کہیں یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ ول میں کمی تھی, کہیں یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ کوئی کھڑا تھا ہیلپ کے لیے بلا رہا تھا, اس کو ہیلپ دینے والا کوئی نہیں تھا. یہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس چیف منسٹر صاحبہ کی. کل بھی جو ہے انہوں نے ڈائریکٹر جاری کیا تھا, جو میں نے میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا, کہ ہائی الرٹ کے اوپر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے صرف جلوسوں کو نہیں باقی بھی پورے جو ہے پنجاب کے اندر وہ کہا ہے کہ جہاں پر پانی کھڑا ہو. اچھا, وہ میں نے دیکھا کہ وہ بارش کے وقت کی جو ہے نا, بارش کے ہو رہی ہے یا بارش کے فوراً بعد وہ کلپ لگایا, وہ دیکھیں نا جی بائی پاس کے اوپر اتنا پانی کھڑا ہے, آدھے گھنٹے بعد کی وہاں فوٹیج نکالیں, وہاں پہ پانی, او بھائی پانی جو ہے وہ یہ جو جراثیم ہے نا, یہ جراثیموں کی طرح پانی کو نالی میں جاتے تھے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ جراثیم جو ہے نا, یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, ان کو جو ہے وہ جتنا یہ ٹائم لیتے ہیں نا پینیٹریٹ کرنے میں, اتنا ہی ٹائم پانی بھی لیتا ہے نالی اور گٹروں میں جانے کے لیے. سو اس لیے جو روٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے بہت سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں, لٹکتی ہوئی تاروں کے حوالے سے بھی, صفائی کے حوالے سے بھی, پانی کے چھڑکاؤ کے حوالے سے بھی. انشاءاللہ تعالیٰ تمام جو منسٹرز ہیں اپنی اپنی جگہ پر, میں فیصل آباد کی ذمہ داری میرے پاس ہے, میں روٹس بھی چیک کروں گی انشاءاللہ, اور اس کے اوپر جو بھی فیسلٹیز دی جا سکتی ہیں جو جلوسوں کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حکومت پنجاب کی طرف سے پچھلے سال بھی دی گئی تھی, اس دفعہ بھی دیں گے. جی,
मेरे भाई इस पे नोटिफिकेशन भी हो चुका है और एक हमने कानून भी पास करा लिया है बाय द वे इसके ऊपर कि अब जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसको ठीक ठाक किस्म का जुर्माना प्लस सजा भी है। सो ये अब इसको इन्फोर्स करेंगे। ये चीफ मिनिस्टर साहबा की बहुत विल है इसके ऊपर कि मजदूर को जो है उसकी मजदूरी जो है वो, ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है भाई कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर की मजदूरी दो। हम ही मुसलमान है ना, कहते हैं मुसलमान है अपने आप को, लेकिन जो है वो जहां पर इस्लाम को लिटरली इम्प्लीमेंट करने